नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको अच्छी तरह बता दें कि आज जो खबरें हम आपके सामने लिए हाजिर हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि बाज़ मुकामात पर ख़ास तौर पर शुमाली हिंद में मुसलमानों के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है उससे ऐसा महसूस होता है कि फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क की तकसीम पर यानी आमदा हुई हैं और वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह माशरे को नफ़रत की बुनियाद पर बांटा जाए, मज़हब की बुनियाद पर तकसीम किया जाए और हिंदुस्तान को एक खाना जंगी की तरफ ढकेला जाए। इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं और हम यही दुआ करते हैं अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को किसी भी दुश्मन की नज़र बद से बचाए। लेकिन जहाँ तक फ़िरका परस्त दरिंदों का सवाल है, ये दरिंदे मुख्तलिफ़ किस्म से मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि हम आपके लिए चलते हैं इंदौर, मध्य प्रदेश का ये इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बाज़ार है जिस बाज़ार में मुसलमान जो ताजिर हैं उनका बैकाट किया जा रहा है, उनके दुकानात को खाली करवाया जा रहा है, उनका मुखाता किया जा रहा है, यानी बैकाट करते हुए उनकी मईशत को तबाह व ताराज करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में बीजेपी की एक एमएलए है अकलविया सिंह गौर, उसका बेटे का नाम है, और बीजेपी की जो एमएलए है मालिनी गौर है, उसका बेटा है अकलविया सिंह गौर। ये जो है कुछ दिन पहले ताजरीन का एक इजलास तलब करता है और कहता है कि यहाँ मुसलमानों की जो दुकानात है उन्हें खाली करा दिया जाए, यानी मकानदारों से कहता है कि उन्हें खाली करवा दिया जाए। 25 सितंबर उसने आखिरी मोहलत दी थी, तारीख दी थी, जैसे ये इनके बाप की जागीर हो और हुकूमत यानी हुकूमत नहीं हो बल्कि ये अपने ख़ानदानी हुकूमत चला रहे हों, अदालतें नहीं हो बल्कि ये अपना हर हुक्म अदालत का हुक्म तस्लीम करवा रहे हो और अदालतें बेबस व मजबूर हैं कि एक फ़िरका परस्त इस तरह की हरकत कर रहा है, मुसलमानों का बैकाट कर रहा है और अदालतें सो रही है। कानून की जो निफाज कानून की तंजीमें हैं वो भी काफ़ी गफलत में पड़ी हुई है और इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये बहरे गुंगे और अंधे हो गए हैं और ख़ास तौर पर अदलिया से तो उम्मीद है सारे हिंदुस्तानियों को कि वो हिंदुस्तान को बचाएगी, टुकड़े टुकड़े होने से, हिंदुस्तानियों को बचाएगी मजहबी बुनियाद पर तकसीम होने से और माशरे में नफरत फैलने से हिंदुस्तान को बचाएगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अदालतें भी खामोश हैं। हालांकि अदालतों का यह फर्ज बनता है कि वो आज खुद नोट लेते हुए इस तरह के दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाए और लात मारकर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दे। ये ना देखें कि ये पीएम का बेटा है या एचएम का बेटा है या किसी एमएलए का बेटा है, ये ना देखें बल्कि ये देखें कि ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इंदौर के यानी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी की हुकूमत है और वहां बीजेपी का एक रुकन असेंबली है, उसका बेटे ने इस तरह की हरकत की है। लेकिन निफाज कानून की एजेंसियां खामोश है और अदालतें भी बड़ी मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं बैसियत एक हिंदुस्तानी हमारा ये फर्ज बनता है, बैसियत सहाफ़ी हमारा ये फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान को तासुब व जानिबदारी की बीमारी से बचाएं, तबाही व बर्बादी से बचाएं और इसके लिए आवाज उठाएं। तो बहरहाल वहां पर जहां इस तरह के दरिंदे पाए जाते हैं वहां पर फरिश्ते भी पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि एक हैं बलवंत सिंह राठौर और उसके पार्टनर है मोहम्मद हारून उनका नाम है। तो बहरहाल ये दोनों तकरीबन 20 साल से पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें बहुत ही खतरनाक है। ये 2 दुकान चलाते थे, अब एक दुकान के खाली कर दी गई क्योंकि मकानदार ने कहा कि दुकान खाली कर दो। तो अब ये एक दुकान पर गुजारा कर रहे हैं और कई मुस्लिम जो वर्कर्स है जहां पर काम करते थे इस बाजार में 100 से ज्यादा वर्कर बेरोजगार हो गए। उन्हें भी दुकानदारों ने यानी मालिकिन ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उनका बाइकाट किया जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह की हरकतें क्या हिंदुस्तान के लिए ठीक है, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ठीक है। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी मक्कारी से ये नारा लगाते हैं कि सबके साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा लगाते हैं। ये सबका साथ कहाँ है, सबका विश्वास कहाँ है, सबका विकास कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। क्या वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस तरह के वाक़यात पर अपना मुँह खोलें और कुछ बोलें? जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, बहुत ही तशवीशनाक वाक़या मंज़र आम पे आया है और एक जो है कपड़ों की मार्केट में अगर एक एमएलए का बेटा अगर इस तरह की मुहिम चलाता है जी और कपड़ों की मार्केट की मतलब है कि पूरी मार्केट एसोसिएशन उसका साथ देती है, तो दूसरे मानों में वो जो है एक तो फ़िरका परस्ती को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। देखिए, फ़िरका परस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरे वो वहाँ पे दादागिरी को प्रमोट कर रहे हैं, गुंडागर्दी को, दादागिरी को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, आज उसने जो है
آپ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو نکال دو، آپ نے نکال دیا، چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کا جو ہے فرقہ پرستی کا زہر پھیلا ہوا ہے، بی جے پی کی ریاست ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، آپ نے اس کی بات مان لی، لیکن دوسری بار جب اس کو ان کی جو بات ماننے کی جو ہے رویے سے اس کو حوصلہ ملے گا، پھر آ کے وہ ہر دن ایک نیا حکم چلائے گا، تو کیا اس کے تمام احکامات آپ مانو گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ کو فرقہ پرستی کے نام پہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں 12 سال سے 2014 سے بی جے پی کی حکمرانی ہے، مختلف ریاستوں میں ایک ماحول جو ہے یہاں پہ نفرت کا بنا دیا گیا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس حکومت سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، غربت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان سب کے بیچ اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں، لوگوں کو کام سے نکالا جائے، لوگوں کو ان کی دکانوں سے نکالا جائے، ان کی روزی روٹی پہ حملہ کیا جائے، تو یقیناً حالات اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ حالات اور بھی بگڑتے چلے جائیں گے۔ یقیناً ریاض صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایسے غنڈوں کو، ایسے ظالموں کو جو ہے ان پہ لگام کسنا بہت ضروری ہے، اور یقیناً یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے سنجیدگی سے لے، ورنہ حالات جو ہے جس طرح کی افراتفری، جس طرح کی جو ہے شورش جو ہے یہاں برپا کی جا رہی ہے۔ دیکھیے مذہب کے نام پہ جو شورش برپا کی جا رہی ہے، مذہب کے نام پہ جو طاقتوں کا استعمال کر رہے ہیں صاحب اقتدار لوگ، یقیناً وہ حالات کو بگاڑنے کا کام کرے گا، حالات کو سنبھالنے کا کام نہیں کرے گا۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے، اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے چاہیے، خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، یہ کھوکھلے دعوے چھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں انہیں آنا چاہیے، اور یہ ہندوستان کو جو تباہ کر رہی ہیں طاقتیں، فرقہ پرست درندے، ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وزیر اعظم سامنے نہیں آتے، اپنا منہ نہیں کھولتے، کچھ نہیں بولتے، تو پھر عدلیہ کس بات کی ہے؟ عدلیہ کو کم از کم سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس طرح کے عناصر کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے۔ اب محمد حسن ہو یا پھر بلونت سنگھ راٹھور ہو، اب ان دونوں نے عدالت سے رجوع ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا غنڈہ گردی کو فروغ دینے کی اجازت دے دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں اس طرح کی ناانصافی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اور عدلیہ خاص طور پر اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر عدلیہ بھی خاموش رہے تو سمجھے کہ ہندوستان کا خدا ہی حافظ ہے، اور کیا ہونے والا ہے ہندوستان کا یہ نہیں سمجھ نہیں سکتے کوئی بھی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، اتر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے وہ اشتعال انگیزی کرتا ہے، اور بی جے پی قائدین اس طرح کی اشتعال انگیزی کرتے ہیں، تو کیا عدلیہ کا یا نفاذ قانون کی ایجنسیوں کا فرض نہیں بنتا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں؟ لیکن کارروائی کیسے کریں گے؟ بیچارے خود دباؤ میں ہیں۔ تو اب کئی ممتاز جو ماہرین قانون ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ہو یا نیشنل لیول کے ہو، وہ بھی یہ کہنے لگے کہ عدلیہ پر بھی حکومتوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر عدلیہ بھی اگر ناانصافی کرنے لگے یا انصاف سے گریز کرے، تو پھر کہاں جائیں گے ہندوستانی شہری؟ یہ تو آگے دیکھنے والی بات ہے۔ ویسے بھی حالت دلتوں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو اور خواتین کی ہو، بہت بری حالت ہے، اور اس سلسلے میں سماج کو بہت ہی سوچ و فکر کے ذریعے یا ہندوستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس طرح کے عناصر کی سرکوبی کرنی چاہیے، ورنہ آج یہ حالات ہے، کل ہو سکتا ہے کہ خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو جائیں، اور دوسرے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقسیم کی بات آ جائے، تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو پھر دوبارہ تقسیم مت کیجیے۔ یہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اور اس عظیم ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو فرقہ پرست اپنے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ کمیونل فورسز کے جو بڑھتے قدم ہے اسے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہندوستان کی حالت بہت ہی خراب ہو جائے گی۔ ویسے ناظرین، اندور کے جس بازار کی ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً 50 مسلم تاجرین کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے کہ ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اور 100 سے زائد مسلم جو ورکرز ہیں ان کے روزگار متاثر ہوا ہے۔
اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بھی کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، یہ بھی فرقہ پرستی سے میں سمجھتا ہوں کہ زہر سے بھرا ہوا بیان ہے۔ ٹھاکر پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس کا نام ہے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں 2 ماہ قبل ہی سے بری کر دیا گیا تھا۔ کیوں بری کیا گیا، کس کے دباؤ پر بری کیا گیا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے باوجود بھی چلیے فیصلہ آیا ہے اور عدلیہ نے اسے بری کر دیا ہے، تو بہرحال اب یہ زہر اگل رہی ہے کہ ہندوؤں سے کہہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر مسلمان ان کے گھر میں معمولی ریپیئر کے لیے بھی آتا ہے تو اسے آنے نہ دیں، نہ گھر میں ڈرائیور مسلمان رکھیں، نہ ان مسلمانوں سے تعلقات رکھیں اور نہ مسلمان سے کوئی کام لے، ورنہ یہ جو مسلمان ہیں وہ آپ کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو پھنسا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں اور مسلمان پھنسا لیں گے۔ یہ خود ہندوؤں کو کمزور کہہ رہی ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ یقیناً دیکھیں، یہ جو سماج کو بانٹنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو ہے مسلمانوں کو تر نوالا سمجھ کے جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یو پی سے لے کے جہاں جہاں بھی بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اندور کی بات کی، مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے، یو پی میں آپ دیکھیے بریلی میں جو ہو رہا ہے، کانپور میں جو ہوا، بلا وجہ کے مسلمانوں کو جہادی قرار دیا گیا، فسادی قرار دے دیا گیا، پتھر باز قرار دے دیا گیا۔ اب یہ سادھوی نکل کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو نوکر نہ رکھو، مسلمانوں کو ملازمت نہ دو۔ بہت ساری دلی میں خبریں بھی آئی تھی، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ زومیٹو سے جب لوگ جو ہے کھانے کی اشیاء لے کے دینے کے لیے گئے گھر پہ، تو گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ افسوس کی بات، یہ جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، دیکھیں اس سے مسلمانوں کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، وقتی طور پہ یقیناً ان کا یہ نقصان ہوگا۔ اب جیسے اندور میں کپڑا مارکیٹ سے مسلمانوں کو نکالنے کی بات کی گئی ہے، وقتی طور پہ ان کا نقصان ہوگا، لیکن اس نقصان کے جواب میں وہ مطلب ہے کہ آگے وہ اپنی حکمت عملی طے کریں گے۔ بالکل طے تو کریں گے، اپنی حکمت عملی وہ طے کریں گے تو ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کو بانٹنے کی سزا جو ہے پوری جو ہے سوسائٹی کو جو ہے بھگتنی پڑتی ہے۔ تو پورے سماج جو ہے اس کا، جس طریقے سے آپ دیکھو یو پی میں کانوڑ یاترا کے دوران میں کیسے کہا گیا تھا کہ نام لکھو آپ اپنے دکانوں پہ، اور پھر کیسے کہا گیا تھا کہ ایک تو ڈھابے پہ جا کے جو ہے ڈھابے کے مالک سے مار پیٹ کی گئی تھی کہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کے پاس کام کرنے والے مسلمان تھے۔ تو یہ جو ماحول بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیے ہندوستان جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ ہندوستان کو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ گلدستہ ہے۔ جب آزادی ملی تھی، جب 2 ریاستی جو ہے حل کی بنیاد پہ جو ہے ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ملک تقسیم کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی مٹی میں اتحاد ہے، اس ملک کی مٹی میں جو ہے آپسی میل جول ہے، یہ جو ہے شیر و شکر کی طرح یہاں پہ لوگ رہتے آئے ہیں۔ انگریزوں نے اس ملک کو بانٹا تھا، جس کے داغ آج تک جو ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں، لیکن آج اس طریقے سے بی جے پی اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر اور ہندو اور مسلمان کے نام پہ تفرقہ برپا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، یہاں جو بھی جو ہے یہ سیاست کی جا رہی ہے، بہار میں الیکشن ہے، بہار سے رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ بی جے پی کے خلاف ماحول جا رہا ہے، تو جہاں بھی ان کو اپنے خلاف ماحول جاتا نظر آتا ہے، ان کی پیروں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو جاتی ہے، نتیجے میں وہ فرقہ پرستی پہ اتر آتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے اقتدار میں رہنے کے بعد عوام کی فلاح کے لیے، روزگار کے لیے، عام آدمی کی سہولت کے لیے کیا کام کیے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر آپ عام آدمی کی سہولت کے لیے کام نہیں کریں گے، اس پہ ٹیکسوں کا بوجھ عائد کریں گے، جی ایس ٹی کے نام پہ آپ لوگوں پہ جو ہے بوجھ ڈال دیں گے، آپ جو ہے مہنگائی کو اپنی مطلب پیک پہ جانے دیں گے۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جو ہے لوگوں نے چندہ دیا تھا بی جے پی کو الیکٹورل بانڈ کے نام پہ، مختلف انڈسٹریلسٹوں نے، مختلف سرمایہ کاروں نے، مختلف دوائیاں بنانے والی کمپنیوں نے، مختلف اشیاء بیچنے والی کمپنیوں نے چندہ دیا تھا الیکٹورل بانڈ کے نام پہ۔ انہوں نے 50 لاکھ دیے، 1 کروڑ دیے، 2 کروڑ دیے، 5 کروڑ دیے، تو چندہ دیا صاحب اقتدار لوگوں کو، اور انہوں نے اپنی جو ہے جو اشیاء تھی بیچنے کے لیے، جو اشیاء ضروریہ میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ تیل ہو
چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ اناج ہو، حتیٰ کہ دوائیاں بھی جو ہے 10 گنا بڑھا دی گئی تھی۔ جی جی اب حکمران جماعت نے جو ہے چندہ لے کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور ان کو پوری آزادی دے دی تھی کہ آپ جو ہے جہاں تک چاہے اپنا جو ہے 10 پیسے کی چیز آپ 100 روپے میں بیچیں، ہمیں فرق نہیں پڑنا ہے۔ جی تو یہ جو ظلم عام آدمی پہ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے عام آدمی کو جو ہے مہنگائی کے دلدل میں جو ہے پھینکا گیا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے خلاف ووٹ کی شکل میں ہی سامنے آئے گا۔ اب آپ نے دھاندلیاں کی ہیں، راہل گاندھی ووٹ چوری کے نام پہ ہر دن ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں۔ جی ہاں آپ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے جس طریقے سے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ آپ دیکھیں آئینی اداروں کے بارے میں صاف طور پہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آئینی اداروں کو، چاہے وہ CBI ہو، چاہے وہ ED ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، جس طریقے سے ان کو اپنے حساب سے چلنے کے لیے پابند کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس ملک کی جمہوریت کے لیے ایک خطرناک بات ہے۔ اور اس پہ جو ہے اگر آج جو ہے اس میں سدھار نہیں لایا گیا، آج نفرت کی راجنیتی کو ترک نہیں کیا گیا، تو آنے والے دن بڑے ہی ہولناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کا سوال ہے، اسے وزیر اعظم نریندر مودی نے رکن پارلیمنٹ بنایا تھا، پھر اس نے گاندھی جی کے بارے میں جس طرح کی بکواس کی اور اس نے گوڈسے کو ہیرو قرار دیا تھا، تو آپ اندازہ کیجئے گوڈسے جو ہے وہ ہندوستان کا پہلا دہشت گرد تھا جس نے گاندھی جی کے سینے میں گولیاں اتار دی تھیں، انہیں شہید کر دیا تھا۔ اور جس وقت گاندھی جی شہید ہو رہے تھے اور اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے آخری الفاظ تھے ہے رام۔ تو بہرحال رام کا نام لینے والے نے ان کے سینے میں گولیاں اتار دی اور پھر گاندھی جی اپنی زندگی سے محروم ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں، اس طرح کی جو حرکتیں کرتی ہیں، اس کا یعنی اس کی پکڑ کی جانی چاہیے اور اس کی گرفت کی جانی چاہیے، ورنہ وہ یہ بکواس کرتی رہیں گی اور معاشرے میں نفرت کی سوداگری کو فروغ دیتی رہیں گی۔ تو بہرحال مالیگاؤں بم دھماکے کے واقعات 2007 کو پیش آئے تھے، جس میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح لوگ شہید ہوئے تھے، کس طرح زخمی ہوئے تھے، اور ہیمنت کرکرے نے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو اور اس کے ساتھیوں کو، کرنل پروہت وغیرہ کو گرفتار کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دہشت گردی کا جو الزام جس کے سر پر عائد کیا گیا تھا، یہ اور بات ہے کہ جانبداری ہو یا تعصب ہو، اس کی بنا پر رہائی بھی عمل میں آ گئی ہے، کلین چٹ بھی دے دی گئی ہے اور کرنل پروہت کو ترقی بھی مل گئی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ فوج میں کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے جو فرقہ پرست درندے ہیں جو ہندوستان کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کرنے کے خواہاں ہیں، وہ ہندوستان کے دشمن ہیں، ہندوستان کے غدار ہے، چاہے وہ کسی عہدے پر کیوں نہ فائز ہوں۔ تو بہرحال عوام کو اس طرح کے عناصر سے، اس طرح کے اینٹی سوشل، اینٹی نیشن جو ایلیمنٹس ہیں، ان سے چوکس رہنا چاہیے۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں وارانسی یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ ہے، جہاں سے وزیر اعظم نریندر مودی ہارتے جیتے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے انہیں کامیابی ملی۔ اور خود BJP قائدین کا کہنا ہے کہ اگر ہم وہاں دھاندلی نہیں کرتے یا بدعنوانیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، تو وزیر اعظم کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ پچھلے انتخابات میں وزیر اعظم نے 4 لاکھ سے زائد ووٹوں سے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی اور 2024 کے عام انتخابات میں انہیں 1.5 لاکھ ووٹوں سے کامیابی ملی، صرف 1.5 لاکھ۔ ایک وزیر اعظم ہے اور ساری دنیا میں گھومنے پھرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور خود اس کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ میں ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر ہوں، اور اس شخص کو 1.5 لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی ملتی ہے، تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال وارانسی میں آپ کو بتا دوں کہ اولمپئن محمد شاہد مرحوم کا مکان بھی ہے، اور وہاں پر جو سڑکوں کی توسیع کا کام ہے، اس توسیع کے دوران کسی علاقے میں 21 میٹر یعنی تک لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور کسی میں تقریباً یعنی 25 میٹر تک کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، یعنی چوڑی کی جا رہی ہے روڈز۔ اس میں محمد شاہد کا گھر بھی آ گیا ہے، اور اولمپئن محمد شاہد کے برادر یہ نسبتی بہن ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا گیا ہے بلکہ مکان کو توڑا گیا ہے، اور ان کا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ نہیں روکا گیا، یہ زمیندوز کر دیا گیا، تو پھر ہم کو سڑکوں پر سونے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ پدم شری محمد شاہد مرحوم کے مکان کو زمیندوز کرنے کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور تقریباً حصہ توڑ بھی دیا گیا ہے۔ تو اب وہاں کا انتظامیہ کہتا ہے کہ ہم نے معاوضہ دیا ہے، 3 لوگوں کو معاوضہ دینا باقی ہے، اور ان کے گھروں کو ہم یعنی ان کے حصوں کو ہم نے کوئی نشانہ نہیں بنایا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں صرف مسلمان دیکھا جا رہا ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سارا ہندوستان کہہ رہا ہے۔ تو صدر صاحب آپ یہ بتائیے کہ
ایک ایسا شخص جس نے ہندوستان کے لیے تقریباً 167 میچز میں ہاکی تو ہمارا آپ اندازہ کیجئے کہ جس انداز میں ہم اہمیت دیتے ہیں قومی کھیل کی حیثیت سے، وہاں 167 مقابلوں میں حصہ لیتا ہے، اولمپئن ہے اور 70 کے قریب گولز انہوں نے کیے ہیں، اور اس کا صلہ جو احسان کا جو صلہ ہے وہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یوگی حکومت ان کے گھر کو زمین دوز کر رہی ہے۔ یہ بالکل دیکھیے، یہ گزشتہ روز کا واقعہ ہے، محمد شاہد کے گھر کو بھی نہیں بخشا گیا، اور المناک پہلو تو یہ ہے کہ سڑک توسیع کرنے کے نام پہ جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو ہے ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے، اور لوگوں نے جو ہے الزام لگایا ہے کہ ان کو مہلت نہیں دی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک ویڈیو بھی آئی تھی کل، جو ہے ایک بزرگ شخصیت ہیں جو مطلب ٹوپی انہوں نے پہن رکھی ہے، کرتا پاجامہ ہے، سفید داڑھی ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ ادھیکاریوں سے وہاں جو آئے تھے ڈیمولیشن کرنے کے لیے، پولیس کے افسر بھی تھے اور جو ہے بلدیہ کے افسر بھی تھے، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن کا موقع دے دو، ہم جو ہے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مت توڑیے، آپ توڑیے، ٹھیک ہے، آپ کو توڑنا ہے، ڈیمالش کرنے کا آپ جو ہے پورا ارادہ کر کے آئیں، توڑیے، لیکن ایک دن کا موقع دیجئے تاکہ ہم اپنا سامان ہٹا لیں۔ لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی، وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ایک پولیس افسر کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے پیر پڑتا ہوں، آپ جو ہے ایک دن کا ٹائم دیجئے، اتنا مطلب ایک بزرگ آدمی کو گڑگڑاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور اس ویڈیو کو اکھلیش یادو نے بھی شیئر کیا، اور اکھلیش یادو نے تو صاف طور پہ کہا تھا کہ ظلم اور ناانصافی کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ تو یہ اکھلیش یادو کا کمنٹ تھا اس پہ۔ تو بہرحال جو ہے اولمپئن محمد شاہد کے گھر کو بھی نہیں بخشا گیا ہے، اور وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ جس طریقے سے اب وہاں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے، اس لیے یہاں پہ بہت ہی بے رحمی کے ساتھ جو ہے ڈیمالیشن کا کام انجام دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ دوسرے علاقوں میں 20 سے 21 میٹر کی جو ہے سڑک چوڑی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ 25 میٹر تک کے جو ہے گھروں کو جو ہے ڈیمالش، مطلب یہ کہ پورا کا پورا ایک گھر جو ہے گلی کے کنارے واقع ہوگا، ایک منصوبہ بند انداز میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے، بے گھر کرنے کے جو ہے کام کیے جا رہے ہیں، انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کو ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اب ہمارا گھر اچانک توڑ دیا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن پرشاسن وہاں کا ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، کسی کی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اور اس رویے پہ مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں گے کہ جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کو بے عزت کیا جا رہا ہے، جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اگر ان کا ضمیر جاگ جائے اور غیرت للکار اٹھے تو پھر سمجھیے کہ دوسروں کی خیر نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور خطرناک رجحان بھی ہے۔ اس لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی، ویسے بھی ظلم کی جو عمر ہوتی ہے لمبی نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو ہم بتا دیں کہ 17 ستمبر 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی 75 سال کے ہو گئے ہیں، اور آج سے سربراہ جو ہیں وہ 11 سپٹمبر کو 75 سال کے ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اب ظلم کی عمر لمبی ہو یا کم ہو، لیکن ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کو روکنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے حکومتوں کی سرپرستی میں یہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ہمارے حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد پولیس کمشنر کا سوال ہے، وی سی سجنار نے حیدرآباد پولیس کمشنر کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 1996 آندھرا پردیش کیڈر کے یہ آئی پی ایس عہدیدار ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باصلاحیت ہے، اور تقریباً 4 برسوں تک وہ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی RTC جو ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، آکٹوپس کے سربراہی بھی کر چکے ہیں، کئی یعنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بھی انہوں نے آپریشنز کیے ہیں۔ اب انہیں بنایا گیا ہے حیدرآباد کا پولیس کمشنر، لیکن ان کی آزمائش یہ ہے کہ اگر فرقہ پرست درندے بکواس کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ان کی آزمائش ہے، چاہے وہ MLA ہو، چاہے MP ہو، چاہے منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر بکواس کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جانی چاہیے، اور لات مار کر یعنی سلاخوں کی
जेल की सलाखों के पीछे उन्हें ढकेल देना चाहिए। तो बहरहाल अब सज्जनार से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को खुसूसी तवज्जो देंगे। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, अब इसराइल के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि गज़ा में इसराइल का साथ ना देने पर वहाँ के जो फ़लस्तीनी क़बाइल हैं उनके सरदारों को, उनके सरबराहों को चुन चुन कर कत्ल किया गया है। और एक ऐसा वाक़या आया है मीडिया के ज़रिए नज़र आम पर, जिसमें बताया गया है कि इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ एक कबीले को उठाने की कोशिश की। कबीले का नाम हमाइल है और उन लोगों ने कहा कि हम अपनी मिल्लत के साथ, हम अपने मज़हब के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमास के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएंगे। तब उनके 50 अरकान को, यानी अरकान ख़ानदान को, कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, हमाइल कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 50 अफराद को मौत की यानी मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी तरह अब ये भी कहा जा रहा है कि हमास के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, पैसे देने की बात की जा रही है, लालच दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी गद्दारी नहीं करेंगे, ना ही अपनी ज़मीन से और ना ही अपनी तंजीम से। इसी दौरान जो इत्तला आई है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि अगर हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो अमन माहिदा है या मनसूबा है उसे कबूल नहीं करता तो फिर हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। वैसे भी आपने छोड़ क्या रखा है जो काम मुकम्मल करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसी दौरान ये भी इत्तला आई है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए माज़रत ख़ाही कर ली है, माफ़ी मांग ली है। और जैसे ही ट्रंप के साथ उन्होंने बात की उसके बाद वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कतरी वज़ीर-ए-आज़म को और उनसे माफ़ी मांग ली है और दोबारा इस तरह का गुनाह करने या इस तरह की हरकत करने से तौबा कर लिया है। यकीनन देखिए, कतर जो है वहाँ पे कतर में हमास का हेडक्वार्टर है और वहाँ हमास की जो है जितने भी मीटिंगें होती हैं, जितने भी जो है वहाँ सरगर्मियाँ होती हैं वो कतर में होती हैं। कतर में उनका ऑफिस है। तो बातचीत का जो है मसला चल रहा था तो इजराइल ने जो है अटैक किया था। इस अटैक में उसको नाकामी का जो है मुँह देखना पड़ा, क्योंकि जो तमाम बड़े लीडर थे या तो उनको मालूम हो गया था या किसी वजह से वो उस वक्त वहाँ पे उस इमारत में मौजूद नहीं थे। जी। और लोगों का तो ये कहना है कि हमास को पता चल गया था कि अटैक हो रहा है और उन्होंने जो है अपने मोबाइल फ़ोन वहाँ रख के वहाँ से उन्होंने जो है दूसरी जगह अपना बातचीत शिफ्ट कर दी थी। अच्छा। तो मोबाइल फ़ोनों को टारगेट करके मारा गया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो हमारी गिरफ्त में है, उसने नेतन्याहू ने कहा था। बहरहाल जो है ये अब अमन माहदे की जो है बात हो रही है। अब ट्रंप ने एक मंसूबा पेश किया है और वज़ीर-ए-आज़म हमारे मोदी भी जो है बड़े जोश व खरोश के साथ उस मंसूबे की हिमायत करते नज़र आए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल गए हैं इस मामले में। बिल्कुल, अब जो भी हो। तो बहरहाल जो है अब देखने वाली बात ही है। देखिए, हमास को हराने की हर महाज पे कोशिश की गई, इजराइल ने भी कोशिश की और जो है वहाँ पे मगरबी किनारा में जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है महमूद अब्बास ने भी कोशिश की। और देखिए कितनी जाने गई, 60-70 हज़ार लोग जो है शहीद हुए हैं गज़ा में, लेकिन फिर भी गज़ा के लोग, गज़ा का बच्चा हमास के साथ खड़ा है। तो यकीनन फिर से जो है कबाइलियों को हमास के ख़िलाफ़ उठाने की कोशिश की गई। बहरहाल जो है यहाँ हर महाज पे इजराइल को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ख़तर से माफ़ी भी इसी का जो है एक कड़ी के तौर पे हम देखते हैं। बिल्कुल सही कहा बहरे नाज़रीन। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।